कैंसर टेस्ट करवा रहे हैं? अब आप नए आइडिला कैंसर टेस्ट से सिर्फ 2 घंटे में टेस्ट नताइज हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त तशखीस के लिए यूरोप और दुनिया भर में मशहूर आइडिला डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस में दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करें। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं दोस्ती चाहता हूं, मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। हर साल पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो है $10 अरब की, स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक। मनी लॉन्ड्रिंग अगर रोक लेते हम, आज हमें कर्जे के पीछे नहीं जाना पड़ना था। कि ये एक विक्टिमाइजेशन की कैंपेन है, कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन है, जो हमेशा पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जारी रहती है, हमें दबाव में लाने के लिए। जिन्होंने पाकिस्तान का खरबों रुपया पिछले 10 सालों में आया वो खर्च किया, तो वो किधर गया उसका हिसाब हमें चाहिए। जब इनसे पूछे तो सारे अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, बड़ा जुल्म कर दिया है। ये हमसे पूछ के जमहूरियत खतरे में आ गई है। इस तरह तो होता है, इस तरह की काम होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह की काम होता है। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, 3 बड़े इवेंट्स थे और जो सबसे बड़ा इवेंट था उसका हम आपसे जिक्र करते चले, बल्कि जो तीनों इवेंट्स थे, जो तीनों न्यूज़ है बड़ी, उनका आज इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, उन पर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट वो करतारपुर जो कॉरिडोर थी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की, खिताब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे और भारत को एक दफ़ा फिर मजबूत पैगाम भेजा, भारत को एक दफ़ा फिर अमन का पैगाम भेजा। लेकिन वहाँ से मैं ना मानू वाला वही इनकार सामने आया और सुषमा स्वराज साहिबा सामने आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, करतारपुर राहदारी की का संग बुनियाद रख दिया गया है, ये कॉरिडोर खुलेगा, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो रहे हैं। वैसे उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, वो ये हैं कि इलेक्शन ईयर है और डेफिनेटली वो इलेक्शन जो ये हुकूमत और ये पार्टी एंटी पाकिस्तान स्लोगन से जीतती रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बयाना से जीतती रही है, वो ऐसे मौके पे कोई भी अमन की बात करना कर ही नहीं सकती, वो उसकी मजबूरी है। दूसरा बड़ा इवेंट जब आज मुल्क के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा पहुंची FIA में अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराने। आखिर ये मामला क्या है? हम अभी तक जब एहतसाब की बातें कर रहे हैं तो ज्यादातर हमारा जो फोकस हो रहा है वो PMLN है, मियां नवाज है, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी है। लेकिन आज थोड़ी सी बात कर लेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है और जो एक इंकिशाफात का सिलसिला है कि अननोन अकाउंट्स में या जो डिफरेंट अकाउंट्स में जो है वो इतनी रकम आ रही है, वो किस तरह से आ रही है, इन तमाम चीज़ों पे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो आखिर में बात होगी वो ये होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर अपनी चुप खत्म कर दी और एक दफा फिर उन्होंने कहा कि मैं कर्ब में हूँ, तकलीफ में हूँ, मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मैं ऐसी बात करूंगा जो आप नशर नहीं कर सकते, जो आप छाप नहीं सकते, तो मेरी बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ सवालात उठाए और उसके साथ साथ हलीमा खान साहिबा जो कि हमशीरा है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उनके हवाले से भी सवालात उठाए कि उनकी दुबई में प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, उनके मनी ट्रेल पर भी सवाल किया जाए और ये तमाम चीजें हो। और NRO नहीं है तो क्या है, अगर उन्होंने उसका टैक्स पे कर दिया या उसकी पेनल्टी पे कर दी, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। ताहिरा औरंगजेब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, PMLN से उनका ताल्लुक, पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द असेंबली, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। सेनेटर आजिज दामना साहब पीपल्स पार्टी के हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम दामना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी।
زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کے، دا نیوز میں بھی لکھتے ہیں، وہ بھی ایک سینئر صحافی کے طور پہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ زاہد گشکوری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ہم جب پی ایم ایل این کے حوالے سے جو ان کے بیانات یا ان کی ٹویٹس میں دیکھ رہی تھی، تو بجائے اس کے کہ آج کی تقریب جو کرتارپور راہداری کی تھی، یا عمران خان صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ تمام ادارے، فوج، حکومت، یہ وہ سب ایک پیج پر ہیں اور ہم بھارت کے ساتھ ایک اچھا قدم بڑھانا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این والوں کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم یہ بات ہم کرتے تھے تو ہم پہ تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ ایسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے جب واجپئی صاحب دوستی بس پہ پاکستان آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس دوستی بس کے ذریعے واگا بارڈر کراس کیا اور وہاں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کی محمد نواز شریف صاحب نے ریسیو کیا اور ان کے ساتھ ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا. پھر لاہور کے قلعے میں ایک بڑی پورے اہتمام دعوت ہوئی جس میں لاہور کے شہری بھی تھے، اسمبلی کے ممبران بھی تھے. اس کے بعد جب بھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اسمبلی کے اندر بھی یہ جگہ جگہ نعرے لگتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے، آگے آپ کو پتہ ہی ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے آج کوریڈور کھولا، مجھے خوشی ہے کیونکہ بابا گرو نانک جو ہیں ان کا یہ ایک ایسا دربار اور ایسا آخری آرام گاہ تھی سمجھیں، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری لمحات کافی برس گزارے. 18 قریب کی سال جی، تو وہ یہ ہے کہ سکھ یاتریوں کو بڑا دور سے چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا، بلکہ یہاں تک تو وہ پہنچ بھی نہیں پاتے تھے. صحیح ہے. تو یہ دوربین سے بیچارے دور کھڑے ہو کے اپنی اس تاریخی نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو خوش آئند قرار دے رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم حقیقت یہی ہے لیکن اب انہیں بڑا سہولت مل جائے گی. لیکن جس طرح ہم کھلے ذہن سے سوچتے ہیں، کاش کے باقی سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں بھی اسی کھلے ذہن سے سوچیں. باقی سیاسی جماعتیں بھی کھلے ذہن سے سوچیں. دامڑا صاحب، آپ بھی کھلے ذہن سے سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کہ یہ عمران خان کے بس میں بات نہیں تھی، یہ تو بے نظیر صاحبہ نے بھی کوششیں کی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی کوششیں کی تھی. یہ تو ایک جادو کی جپی تھی جس نے یہ کھول دیا کوریڈور. جادو کی جپی بھی آپ سب میڈیا والوں نے دیکھا جس کے لیے تھی، اور جو وہاں پر موجود تھے تو ان کی موجودگی سے عمران خان میں اتنی قوت تھی جو وہ بول رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں. دامڑا صاحب سے بھی ذرا میں سب باتیں وہ اسی لیے بات کر لوں پھر آگے بڑھ جائیں گے. جی دامڑا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ دیکھیں، پہلی بات تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم سب بحیثیت قوم حکومت کو پہلے ہی ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت جو بھی بہتر اسٹیپ لے گی اور اس حکومت کی نصیب میں اگر کوئی اچھی ایک بات آئی ہے وہ ہے میچور اپوزیشن، تو بحیثیت قوم کبھی کبھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے. تو ہم تو خوش ہیں کہ یہ بارڈر کھلا ہے اور ہم ویلکم بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور خاص طور پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھوکھرا پار جو ہے وہ بھی اوپن کیا جانا چاہیے. سرپار کر سے جو ہمارا روٹ ہے وہ ہمیں جتنے بھی لینڈ روٹس ہیں ان کو اوپن کیا جائے. پنجاب میں بھی یہ کھلی ہے، اب کھوکھرا پار پہ سیریس اس پہ میرے خیال میں ورکنگ ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے روٹ وہ زیادہ بڑھے. اور کافی ایسے ہمارے آئٹم ہیں جو ٹرینڈ کے ہیں مگر وہ تھرو کراچی، لاہور اور باقی دور چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ایک اچھا انیشیٹو ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے، شروعات ہے. پولیٹیکل حوالے سے گو کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 100 دن کے ٹارگٹ میں یہ چیز نہیں تھی مگر ہو گئی. ایک پاکستان کے حوالے سے جس میں اگر کوئی بھی ادارہ جس کے انیشیٹو ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. گریٹ گریٹ گریٹ، ان کی قسمت اچھی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، میں صرف مختصراً یہ کہ بہت اچھی بات ہے، دامڑا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایک میچور اپوزیشن ملی ہے، لیکن اسی میچور اپوزیشن میں جو پی ایم ایل این ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا اتنا لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف ان کی خواہش پر نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال ایک مثبت پیغام، ایک مثبت چیز، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، ون لائنر دے دیجیے گا پھر میں دوسرے ٹاپک پہ آ جاؤں. وائل آئی تھینک بوتھ دی اپوزیشن پارٹیز کے انہوں نے ایک مثبت جواب دیا، لیکن جو بات شروع کی تھی میری نون لیگ سے بہن نے، اس میں ایک چیز کا بس خیال رکھ لیں کہ اس کے ساتھ وہ بھی مد نظر رکھیں جو شاہ محمود قریشی کی تقریر تھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جہاں ہم نے کلبدین یادیو اور کشمیر کے دونوں کے معاملات کو اٹھایا. ہم ایک بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم انڈیا کو جہاں جہاں ہم نے انہیں ایکیوز کرنا تھا بلوچستان کے سلسلے میں ہم نے وہ بھی کیا ہے،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے مسائل کے حل میں نیبرز میں دوستی ہونا ضروری ہے. بالکل ہونی چاہیے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذرا آج کے اس ٹاپک کی جانب بڑھنا چاہ رہی ہوں, اس نیوز کی جانب بڑھنا چاہ رہی ہوں. زاہد کشکوری صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اوکے, تھینک یو. زاہد کشکوری, مجھے ایک بتائیں کہ یہ زرداری صاحب, ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ آج منی لانڈرنگ کیس میں GIT کے سامنے پیش ہوئی. مجھے ایک چیز تھوڑی سی کلیئرٹی آپ سے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس تو یہ رپورٹ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی طلب کیا تھا. ان کو طلب کیا تھا, نہیں کیا تھا, کس کیپیسٹی میں کیا تھا, کیونکہ وہ آج طلب نہیں ہوئے, اور کہیں سے یہ باتیں آئیں کہ جی ان کو تو شاید طلب ہی نہیں کیا تھا. نہیں, دیکھیں نادیہ, میرے پاس یہ اطلاعات ہیں اور کنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ ان تینوں لوگوں کو 22 نومبر کو طلب کیا گیا تھا, اور تینوں کو سمن جاری کیے گئے GIT کی طرف سے, اور 28 تاریخ کو آج فریال تالپور اور آصف علی بلاول بھٹو زرداری نے آج پیش ہونا تھا, جبکہ کل یعنی کہ جمعرات کے روز آصف علی زرداری کو پیش ہونا تھا. لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 نومبر کو ایک پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے, اسی مصروفیات کی وجہ سے آصف علی زرداری نے پہلے GIT کو بتایا کہ وہ آج پیش ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے بعد مصروف ہوں گے. تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت GIT نے ان کو آج ہی سن لیا, ان کو سوالات کر لیے, اور فریال تالپور خود ہی پیش ہو گئی, انہوں نے آج ہی ہونا تھا, جبکہ بلاول کو آج ہی ہونا تھا. تو بلاول نے, میری اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول نے کہا ہے کہ سوال نامہ ان کو دے دیں, اور اس کے بعد وہ ذاتی مصروفیات میں مصروف ہیں, اس کے بعد وہ پیش ہو جائیں گے اگلے ہفتے. ٹھیک ہے. اب ذرا مختصراً, اس سے پہلے کہ میں دامرا صاحب سے اس کا جواب لوں, مجھے بتائیں کہ جو پورا منی لانڈرنگ کیس ہے, اس منی لانڈرنگ کیس میں کیا چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں؟ آپ ہی کی ایک سٹوری تھی, میں اس کو پڑھ رہی تھی, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, جس میں آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ فریال تالپور صاحبہ کا جو ڈرائیور تھا اس کی 65 کروڑ کی دبئی میں پراپرٹی تھی, اور ہے بلکہ, جبکہ اس نے صرف 4 دفعہ دبئی کا سفر کیا ہے, 2017 سے وہاں پر ہے. پھر جو اکاؤنٹس نکل رہے ہیں جس میں ارباں رقم نکل رہی ہے, تو تھوڑا سا اگر اس پہ روشنی ڈالیں زاہد کشکوری صاحب. دیکھیے نادیہ, 2 مختلف چیزیں ہیں جو میں کلیئر کر دیتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا, یہ فریال تالپور کے آپ ڈرائیور کی جو بات کریں, یہ ایک مختلف نوعیت کا کیس ہے. وہ دبئی پراپرٹیز کا کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سن رہی ہے, ایک علیحدہ کیس ہے. اس کیس میں یہ جو حامد سمو نامی شخص ہے, ڈرائیور ہیں ان کے, پاکستان سے باہر ہیں اس وقت, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس کا شناختی کارڈ کا موجودہ پتہ ہے, نادرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے, وہ تالپور ہاؤس ہے, بنگلے کا ہے کراچی میں, اور وہ بنگلہ فریال تالپور صاحبہ اون کرتی ہیں, جو انہوں نے 2018 الیکشن میں اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے, اس پراپرٹی کو انہوں نے اون کیا ہے. تو سیم ایڈریس ہے جو اس کا ڈرائیور ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, اور اس ڈرائیور نے 27 جون 2018 کو ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے, یعنی کہ اس نے اپنی پراپرٹیز وہاں پر بتا دی ہیں چپ کر کے, جبکہ وہ ملک سے باہر تھے. وہ مارچ 2017 سے ملک سے باہر ہیں. ان کی کسی وکیل نے جہاں پر اسلام آباد میں ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا, اور اس کی جو کل مجموعی مالیت ہے وہ 65 کروڑ بنتی ہے, جو کہ ایمنسٹی ڈیٹا میں ڈکلیئر کی گئی ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. اور میں یہ اس کی تصدیق کریں گے کہ 65 کروڑ کی پراپرٹی تو دبئی میں ہے, لیکن پاکستان میں 45 لاکھ سے زیادہ کے اثاثے نہیں ہیں. جی, جو انہوں نے پاکستان میں اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں وہ 45 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ٹیم, جو کہ میں نے جیو کے پلیٹ فارم سے انویسٹیگیشن کروائی, میں نے انویسٹیگیشن کو ہیڈ کیا ہے, ہماری ٹیم وہاں پر گئی تھی اس کے تھرپارکر کے علاقے میں, جو اس کا گیون ایڈریس ہے شناختی کارڈ پہ دیا ہوا ہے, ان کا باقاعدہ ویژول لے کے آئے ہیں کہ وہ کتنے امیر ہیں. ایک غریب شخص ہیں, وہ حاری ہیں, ابھی بھی
ان کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس ٹھیک نوکر ہے. کے طور پر. مجھے مختصراً بتا دیجیے گا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا جو اس میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے آصف علی زرداری صاحب, ان کا کیوں انوالومنٹ آ رہی ہے, ان کا کیوں نام آ رہا ہے؟ آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کا نام کیوں آ رہا ہے؟ جی, وہ کیوں پیش ہو رہے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے؟ دیکھیں, جو جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں 620 لوگ ہیں جو کہ مختلف اس میں ان کو سوالات و جوابات ان سے کیے جا رہے ہیں جے آئی ٹی کی طرف سے, اور 210 ایسی کمپنیز ہیں, اینٹیٹیز ہیں جن پر مبینہ طور پر یہ ایک ابھی تک الزام ہے جی آئی ٹی کا یا ایف آئی اے کا یا جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ جس میں زرداری گروپ انوالو ہے یا بینیفیشری ہے مبینہ طور پر, اس میں فریال تالپور صاحبہ کی پرسنل کیپیسٹی میں, کیونکہ وہ اس میں پارٹنر ہیں, آصف علی زرداری بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں, بلاول بھٹو زرداری کی ڈائریکٹر ہیں. اگر آپ سمن پڑھیں جو بلاول بھٹو زرداری کو جاری کیا گیا ہے جی آئی ٹی کی طرف سے, تو اس میں 6 سے 7 ایسی پراپرٹیز اور فیک اکاؤنٹس جن سے پیسہ آیا ہے یا ان سے پیسہ گیا ہے, یا بلاول ہاؤس کا ایک مثال کے طور پر 45 لاکھ کا بل ہے جو کہ فیک اکاؤنٹ سے ایک فیک کمپنی نے پے کیا ہے, دی ڈیلی ہوٹل ہے کراچی میں, ان کو پے کیا گیا ہے 2015 میں. تو اس طرح کے کچھ ڈاٹس ہیں جو الزامات ہیں جو جس میں انوالومنٹ سامنے آتی ہے, اور یہ الزام ہے بنیاد پر ان ٹھیک کو ہے سوالات و جوابات کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مختصر سا بریک لینے دیجیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں. جب یہ سوال حامد میر صاحب نے یہ آصف علی زرداری صاحب سے کیا تھا فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے یا ایسے لوگوں کے حوالے سے جن کے اکاؤنٹس میں بڑی بڑی رقم ہے, اور یہ کچھ شکوک و شبہات ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے یا ان پہ الزام ہے کہ شاید اس کا کوئی لنک ہے, شاید اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے, اس پہ زرداری صاحب نے کیا کہا تھا. میں مختصر سا بریک لیتی ہوں, وہ بھی کلپ آپ کو سنواؤں گی, پھر اس پہ پیپلز پارٹی کا جواب بھی ہوگا, اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیا اس پہ سوچ رکھتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ایک اور, کیونکہ دبئی میں پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے بھی جو اب سوال اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ دبئی میں یہ بھی اب معلوم کیا جائے, جہاں دیگر کیسز پہ بات ہو رہی ہے, کہ حلیمہ خان کی پراپرٹی جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, بہن ہیں, ان کے کہاں سے آئی, جبکہ ان کا ایسا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ذرا وہ کلپ دیکھیے گا جو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے. مجھے پتا ہے کہ یہ جو کیسز جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا, آج برفی والا آ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے, ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ تو نہیں ہے نا. اچھا, تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے؟ پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے, اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے, میری مرضی ہے. اچھا, اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے, لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے, بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اس بات سے تو ہم متفق ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اور اس سے آپ کی تسلی تشفی بھی ہوتی ہے کہ احتساب سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہو رہا. جی ہوتی ہے آپ کی تسلی تشفی کہ جی اور دیگر پارٹیز کے سربراہان سے بھی حساب کتاب ہو رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے, سوالات ہو رہے ہیں. دیکھیں نادیہ, میں آپ کو بتاؤں, اب پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں ہر روز جاتی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. آج تو شہباز شریف صاحب کی بھی احتساب کورٹ لاہور تھی پیشی, تو میں تو نہیں گئی لاہور, لیکن میں نے ٹکر چلتا ہوا دیکھا ابھی نیوز میں کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں لاہور, انہوں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب پہ کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا. پہلے انہیں بلایا گیا صاف پانی سکینڈل میں, اور جب وہ صاف پانی سکینڈل میں پیش ہوئے باہر آ جائیں گے, نہیں انہیں پھر اریسٹ کیا گیا آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی میں. جب اگلی پیشی پہ اس میں پیش ہوئے, کچھ نہیں ملا, تو رمضان شوگر مل کا کیس بنایا گیا. اب جب اس میں کچھ نہیں, تو اب آخر میں بات کہاں آگے ٹکی کہ نہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کے مریض رہے ہیں,
ابھی بھی ان کی چیسٹ پہ انہوں نے کڈنی پہ بتائی ہیں کہ نئی قسم کی گروتھ آئی ہے. پھر ان کی جو اسٹمک کی وال ہے وہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہی. اب بات یہ ہے کہ کیسے آدمی کو نیب اپنی کسٹڈی میں رکھے جس کے لیے انویسٹیگیشنز بعد میں کی جائیں اور ریفرنسز بعد میں بنائی جائیں اور بندہ پہلے پکڑ لیا جائے. اس طریقہ کار سے مجھے تو اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کوئی ریفرنس بھی تیار نہیں ہوتا. ایک کیس میں جاتی ہے دوسرا ڈال دیا جاتا ہے. اور آج نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی ہم تو ان تحائف پر انویسٹیگیشن کریں گے جو ان کو ملے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اس سے پہلے کہ میں عاجز دامنا صاحب کی مجھے پتا ہے بہت کچھ کہنا ہے, انہوں نے بہت کچھ کہنا ہے, یہی کچھ بات انہوں نے کر رہی ہے, بہت کچھ سوچ کے بیٹھے ہیں, مسکرا رہے ہیں. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب حال ہی میں ابھی آپ 4 ریفرنس مزید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کے خلاف لے کر آئی ہے حکومت. لیکن زرداری صاحب کے معاملے پہ آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایف آئی اے تو تحقیقات کر رہی ہے لیکن مزید کچھ ریفرنسز وغیرہ, کیونکہ نیب سے تو وہ بری ہو چکے ہیں. نہیں, اگر زرداری صاحب میں بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی اپوزیشن کی جماعت ہے. بات تو یہ ہے نا, بالکل اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بات تو یہ ہے اپوزیشن تو آپ تو اس وقت حکومت میں تھے جب آپ کے کیسز بنے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نہیں آپ لوگ حکومت میں تھے نا. نہیں, شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے کیسز تو ابھی بنے ہیں. 2017 میں بنے ہیں نومبر میں. نہیں, 2017 نومبر میں بنی ہیں. حکومت میں تھے آپ لوگ. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب تو اسی وقت استعفیٰ دے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. نہیں استعفیٰ دے کے نہیں, نااہل ہوئے, استعفیٰ دے دیا. اچھا لیکن علیمہ بی بی پہ کیوں نہیں کیس؟ وہ ابھی میں بات کرتی ہوں, ابھی میں نے بات کی, دوبارہ کرتی ہوں. جی فردوس شمیم نقوی صاحب. یہ 3-4 چیزیں آئی ہیں. علیمہ بی بی کا جہاں تک تعلق ہے تو علیمہ بی بی از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. شی از عمران خان سسٹر, ان کی بہن ہے. اور اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے قانون کے تحت تو وہ کی جائے, ہم تو نہیں روک رہے, ہم تو سپورٹ کرتے ہیں اس کے. البتہ اس کے اندر یہ جو آرڈیننس جس کے تحت وہ ڈرائیور بھی پروٹیکشن لے گا, جس کے پاس 65 کروڑ روپے آ گئے ہیں, وہی آرڈیننس کا استعمال علیمہ نے بھی کیا ہوا ہے. اور علیمہ بی بی کا جہاں تک تعلق ہے وہ کچھ کرتی تھیں یا نہیں کرتی, اس کا جواب وہ دیں گی. لیکن یہ تاثر دینا غلط ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا. جہاں تک مجھے علم ہے ان کا کاروبار ہے, ان کا فیملی بزنس بھی ہے, اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن ان کو دینی چاہیے. یہ آج میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے تو اس لیے یہ بات کی ہے. جی میں تو صرف جو لوگ جانتے ہیں ان کو, شی ہیز اے ٹیکسٹائل بزنس جہاں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتی ہیں, اور اس کے اندر اس کی جسٹیفیکیشن وہ دیں گی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ہر اکاؤنٹس, تو میں اس کا نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. بٹ پرنسپل کی بات پہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی بہن ہو یا خود وزیر اعظم ہو, ان کی تحقیق ہونی چاہیے. اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو سزا بھی ہونی چاہیے. ہمیں اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. اب دوسرا سوال آپ کا, جو اومنی گروپ سے نہیں رک جائے گا, اومنی گروپ سے اللہ تعلقی کا اظہار کرتے رہے ہیں زرداری صاحب, لیکن سنیں آج جے ٹی کے سامنے انہوں نے اپنا تعلق تسلیم بھی کیا ہے. تاہم جب ایان علی کے حوالے سے ان سے کچھ سوال ہوا تو اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہ چل کیا رہا ہے دامڑا صاحب, اس پہ آپ تھوڑی سی بات بتائیں گے کیونکہ زاہد گشکوری صاحب بھی ہیں, ان سے بھی میں بات کر لوں گی. لیکن فریال تالپور صاحبہ کے ڈرائیور, 65 کروڑ کی پراپرٹی, پھر اتنے بڑے پیمانے پر اربوں کی منی لانڈرنگ, کیا لینا دینا کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کا؟ میرے خیال میں اچھا کوسچن آپ کر رہی ہیں, اور آج کی یہ آپ کے پروگرام میں ڈیبیٹ بھی بہت اچھی ہے کہ اس پہ ڈسکس ضرور ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے ڈرائیور کی بات کی کہ ان کی 65 کروڑ کی کوئی پراپرٹی ہے وہاں پہ یا کیا ہے, تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. وہ انویسٹیگیٹ کیس ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں ابھی جو نقوی صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی ان کو سیکنڈ کروں گا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں, اس پہ تشویش بھی ہے ہمیں, مگر اس پہ انویسٹیگیشن جاری بھی ہے. لیکن جہاں تک زرداری صاحب کے پرسنل کیسز کی بات ہے تو اس ملک میں ایک 11 سال کا جیل ہے اور 12 ریفرنسز ہیں. ان 12 ریفرنسز میں مختلف 4 مخالف ادوار میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہے. 1996 میں وہ گورنر ہاؤس لاہور سے گرفتار ہوتے ہیں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, اس کے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے, اس میں مشرف کی گورنمنٹ آتی ہے, اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, اور سب حکومتوں کے اندر وہ جیل میں رہے. اور یہ ادارے پاکستان کے جو آج انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ اور عدالتیں سب یہاں موجود تھی. ایک بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی, وہ بری ہوئے, مگر 11 سال کا جیل ہے. ابھی وہی شخصیت ہے, الزامات ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے,
اور وہ اس میں پیش ہو رہے ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, وہ اس میں تمام ہیئرنگز میں وہ موجود ہے. اب جیسے نقوی صاحب نے بات کی علیمہ باجی کی کہ ان کا کوئی بزنس ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے, مگر کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی ہمشیرہ ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, پاکستان کا جو قانون ہے اس پہ لاگو ہونا چاہیے. مگر ایشو یہ ہے کہ جو چلو علیمہ بہن کا یا باجی کا تعلق نہیں ہے سیاست سے, مگر وہ لوگ جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے, حکمران جماعت کی سیاست سے, اور یہ جے آئی ٹی جو ہے ایک ایسے وزیر پہ بنی جو آج بھی کابینہ کا حصہ ہے, اس پہ ریسپانسبلٹی فکس کی گئی, یا جو نیب میں وہ ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے, چاہے وہ علیمہ خان ہو چاہے وہ جو بھی ہو, ان سے بات کی جائے گی, ان پہ چیزیں ہوں گی. لیکن میں تو سوال یہاں پر یہ کر رہی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, وہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ مجھے بتائیں, فریال تالپور صاحبہ سے آپ لوگوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, پولیٹیکل وہ ہے, وہ بڑی پولیٹیکلی انوالو بھی ہیں, پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں, تو کیسے پاسبل ہے کہ ان کا ایک ڈرائیور جو عمر کوٹ پہ کہاں پر رہتا ہے, وہاں اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کل اثاثہ اس کا میکسیمم 45 لاکھ کا ہے, اور 65 کروڑ کی وہ دبئی میں پراپرٹی بناتا ہے, اور آپ کہیں کہ فریال تالپور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ایڈریس ایک ہے, شناختی کارڈ پہ ایڈریس وہی دے رہا ہے جو فریال تالپور صاحبہ کی رہائش کا ہے. ٹھیک ہے نادیہ, آپ کے اس اسٹوڈیو میں اگر کوئی ملازم ہو اور وہ ایڈریس شو کرے کہ میں اس اسٹوڈیو کا ملازم ہوں, اور باہر اگر کوئی ایسی بات ہو جو کوسچنیبل ہو, تو اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں میری قیادت جو ہے آج بھی ادھر موجود ہے پاکستان میں, اور تمام جے آئی ٹی کی ہیئرنگز اور ایف آئی اے کی ہیئرنگز پہ وہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی قیادت ہے جن کے خلاف 12 ریفرنسز بنے, 4 مختلف مخالف حکومتوں کے دوران انویسٹیگیشن ہوتی رہی, اور وہ آج بھی پاکستان میں ہے. 11 سال کے جیل میں سزا نہیں ہوئی, ابھی بھی وہ ہیئرنگ پہ ہیں, وہ پیش ہو رہے ہیں, اور جو قانون کے مطابق جو راستہ قانون دے گا, ہم تو یہاں پر موجود ہیں. مگر میں پھر اس سوال پہ آ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس کرپشن میں, یا ہمارے پاس احتساب کا ایک ادارہ ہے نا, وہ ہے نیب, ان میں جو لوگ ریکوائرڈ ہیں وہ اگر حکومت وقت کی صفوں میں بیٹھے ہیں, اگر ان سے کوئی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن زاہد گشکوری صاحب, کیا یہ زاہد گشکوری صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی اچھا, مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے, ایسے ہی ایک دفعہ الزامات کا سامنا ہے جن میں کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی جان نہیں ہے, کیا ایک دفعہ پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آصف علی زرداری کے صاحب کے خلاف, اور پھر وہ اس طرح سے نکال جائیں گے؟ میں مختصر سا بریک لے لوں, ذرا واپس آتی ہوں, آپ سے بات کرتی ہوں, کیونکہ آپ اس کیس کو پورا اسٹڈی کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جی زاہد گشکوری صاحب. دیکھیے نادیہ, بالکل معاملہ یہ سادہ نہیں ہے, مشکل ترین اور پیچیدہ یہ معاملہ ہے. جو میرے سامنے اب تک چیزیں آئی ہیں ایز جرنلسٹ, جس پہ میں سٹینڈ کر سکتا ہوں بات کرتے ہوئے, جس طرح آپ نے حامد سمو کی بات کی. حامد سمو ایک بہت ہی اہم کیس ہے, پاکستان سے باہر اس وقت بھاگا ہوا ہے. اور دوسرا اس سے ایک جڑا اور بھی کیس ہے, وہ ہے عباس زرداری کا. عباس زرداری ایک شخصیت ہیں جن کا مبینہ طور پر تالپور فیملی کے ساتھ بہت ہی قربت کا ریلیشن شپ ہے, اور اس آدمی نے بھی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے. اور یہ وہ آدمی ہے عباس زرداری جس نے 2004 سے 2018 تک ایف پی آر کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے, یہ بالکل نہیں بتایا. اور پھر اس نے 2014 میں ایک پاور آف اٹارنی دیا ہے. اس پاور آف اٹارنی کو ہم نے میں نے وہاں سے نوٹری سے اور دبئی لینڈ اتھارٹی سے ویریفائی کروایا ہے. اس کی جو لیگل اتھینٹسٹی تھی اس کا سٹیٹس چیک کروایا ہے. صرف یہ کہ حقیقت پہ مبنی ہے یا ایک فیک ڈاکومنٹ. تو وہ پاور آف اٹارنی کس کے نام پہ ہے؟ پاور آف اٹارنی عباس زرداری امپاور کر رہے ہیں فریال تالپور کو اپنی دبئی میں ایک پراپرٹی
کے حوالے سے کہ وہ اس کو کرائے پہ دے سکتی ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, وہ اس کو بیچ سکتی ہیں, سب کچھ کر سکتی ہیں اس پراپرٹی کے ساتھ. تو یہاں پر 3 بڑے سوالات ہیں جو میں نے خود فریال تالپور صاحبہ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت کے لوگ ہیں, جس طرح مرتضی وہاب ہیں, سینیٹر فرات اللہ بابر ہیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے اپروچ کیا تھا اور سوال نامہ بھیجا تھا کہ ہمارے پاس یہ معلومات ہیں اور ویریفائڈ معلومات ہیں جن کو ہم ڈاکومنٹری اس پہ سپورٹ کر سکتے ہیں, انڈینائبل ایویڈنس ہیں, آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو اس پر نہ عباس زرداری نے نہیں کیا تھا. تو اب جہاں پر 4 سوالات اٹھتے ہیں بڑے. نمبر 1, ایک تو یہ ہے کہ عباس زرداری کیوں امپاور کر رہے ہیں فریال نہیں, یہ تو فریال تالپور صاحبہ کی حد تک کیس ہے. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی جو وہ ہو رہا ہے, ان کے حوالے سے بھی کوئی کنیکشنز ہیں ان کے, یہ جو فیک جو اکاؤنٹس میں پیسے اربا کی منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹس میں جمع ہو رہے ہیں, دیکھیں یہاں پر جو فیک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے اس میں بنیادی طور پر زرداری گروپ آف کمپنیز جو کہ ہے, جس کے آصف علی زرداری نے اپنی پارٹنرشپ شو کی ہے, اپنے پیپر جو فائل کیے ہیں 2018 کے الیکشن میں, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ زرداری گروپ آف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. نمبر 1. نمبر 2, خود بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ اس کی پارٹنرشپ ہے زرداری گروپ میں. تو زرداری گروپ کیونکہ مبینہ طور پر فیک اکاؤنٹس میں اس ایک بینیفیشری کے طور پر سامنے آ رہا ہے, تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آصف علی زرداری کو بھی بلایا جا رہا ہے, بلاول کو بھی, اور اس سے جڑے اور جو لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ زاہد گشکوری صاحب. فردوس شمیم نقوی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو کہا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ باتیں اگر زرداری صاحب کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, نواز شریف شباز شریف صاحب کے آ رہے ہیں, لیکن حکومتی بینچز سے پہ خاموشی ہے, یہ وہ لوگ جس طرح سے دامڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں, وہاں پہ خاموشی ہے, تو پھر یہ سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں اور یہ اعتراضات اٹھنے لگ جاتے ہیں. جی دیکھیں, میں 2-3 ایک چیز کو پہلے کمنٹ کر دوں. ہمارے سینیٹر صاحب نے جو بات کہی ہے, یہ زرداری صاحب کے جتنے کیسز تھے ماضی میں جن میں وہ بری ہوئے ہیں, ان کی پروسیڈنگز کے اوپر کوئی آدمی بھی ریسرچ کر لے. ہمارے سینئر صحافی صاحب زاہد صاحب موجود ہیں, کوئی کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیس کتنا بڑھا اور کیسے اور کس نتیجے تک پہنچا. آپ کو کنٹینیوسلی نظر آئے گا کہ کبھی وٹنسز نہیں آتے تھے, کبھی جج نہیں آتا تھا, کبھی خود ان کے لائر نہیں آتے تھے, اور کبھی جو ہے وہ پروسیکیوٹر نہیں آتا تھا. کیس آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. یہ فاروق نائک صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے, اور وہ بری اس بنیاد پہ ہو گئے کہ جو جتنے کیسز تھے اس کی میکسیمم سزا بھی جو تھی وہ 11 سال تھی, تو اس لحاظ سے وہ کاٹ. لیکن ایک سزا ایسی ضرور تھی جو اگر وہ, ایک منٹ مجھے مجھے کمپلیٹ کرنے, ایک سزا ایسی ضرور تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی. اگر وہ ان میں کنوکٹ ہو جاتے, وہ اگر وہ کنوکٹڈ ہو جاتے تو وہ تا حیات نااہل ہو جاتے. ہلو جی میں بول سکتا جی, آپ بند کر دیں پلیز. جی میں بات کر سکتا ہوں نادیہ, کمپلیٹ کر لوں بات. ہیلو دامڑا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نادیہ آواز آ رہی ہے. میں کمپلیٹ کر کوئی لاسٹ کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ابھی نقوی صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی کہ ماضی میں جتنے بھی کیسز تھے آصف علی زرداری صاحب کے, کبھی جج نہیں آتے تھے, کبھی کوئی نہیں آتا تھا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر نقوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بھی خریدی جا سکتی ہیں یا خریدی گئی تھی, تو یہ تو اس طرف اشارہ ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ 4 مختلف مخالف حکومتیں رہیں, جس میں جنرل مشرف کا دور بھی تھا, جس میں میاں صاحب کی حکومت کیئر ٹیکر 2 گورنمنٹیں تھی. تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا سب ہی دوروں کے اندر ان تمام اداروں کو خریدا گیا. اور ابھی جو ججز کے حوالے سے جو اشارہ کیا ہے نقوی صاحب نے, اب یہ تو زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا انفارمیشن ان کے پاس ججز کیوں نہیں آتے. ٹھیک ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اب آپ بھی اس پہ اپنا لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا تاکہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کر دوں.
मैं एक ये कमेंट देना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट है पीटीआई की इस वक्त उनके बेंचेस पे जो लोग बैठे हुए हैं और उन पे जो इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं वो नहीं हो रही, और हमारे जिस भी पीएमएलएन के आदमी की रेफरेंस भी तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही केस फाइल होता है 7 अरेस्ट वारंट निकल आता है। ठीक है, और अरेस्ट कर दी जाती है। वो अच्छी बात है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट की सफों में मैंने बैठे हुए हैं लोग, उन पे भी केसेस हैं, वो भी सामने आने चाहिए। एहतसाब हो, हम पूरी अपोजिशन का देरी ना मुतालबा है। नहीं, हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन एहतसाब क्रॉस पार्टी बोर्ड हो और हर किस्म का, जैसे रीमा बीबी बेशक प्राइम वो पीटीआई में कोई ओहदा नहीं रखती, कोई नहीं, वो एमएनए एमपी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की बहन है और पाकिस्तान की शहरी हैं, उनको भी डिक्लेयर करना चाहिए कि उनका क्या बिजनेस था, अमेरिका में था, कहाँ से मनी आई, उनको मनी ट्रेल देनी चाहिए, वरना हमारे जहन में ये शकूक नहीं, यकीन होता है कि हमारे खिलाफ काम। सही है, थैंक यू वेरी मच ताहिरा औरंगजेब साहब, आजिज दामरा साहब, आपका भी, ज़ाहिद किशकोरी, फिरदौस तमीम नकवी साहब। मुख्तसरन ये कि डेफिनेटली इस हुकूमत का नारा है कि एहतसाब सबका होगा, मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त ही अपोजिशन की भी तसल्ली तशफ़ी होगी जब ये तमाम चीजें नजर आएंगी कि जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं वो अक्रॉस दी बोर्ड हो रही है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।